वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पर, मगर अमूमन हम ये कहते हैं प्रोग्राम के शुरू में बात इस तरह शुरू होती है कि आजकल जो ज़्यादातर सियासत है वो कोर्ट्स में होती हुई नज़र आ रही है। ग्राउंड में इलेक्शन का तो एक माहौल सा ही नहीं है, मगर आज तो ऐसा हुआ कि जैसे कोर्ट की अपनी सियासत ही सबसे बड़ी खबर बन गई। अभी थोड़ी देर पहले ये इत्ला आई है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना था इस साल अक्टूबर में, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। ये इस्तीफ़ा आया है मज़ाहिर अली नकवी साहब के इस्तीफ़े के फ़ौरन बाद। मज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से तो ये इत्लात थी, उनका केस जो था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुना जा रहा था, वो उसको कंटेस्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने इस हवाले से पटिशन्स दायर की थी। इल्ज़ामात थे उनके ऊपर, बट उन्होंने ऑब्वियसली ये मुनासिब समझा और इस्तीफ़ा दे दिया, जो आज सदर आरिफ अलवी साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। उससे ये इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा था कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक जो जज साहब हैं जिन पे इल्ज़ामात है वो मसला हल हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी ज़्यादातर तवज्जो जो होगी वो केसेस पे होगी। मगर अभी थोड़ी देर पहले इत्ला आई है कि एजाजुल एहसन साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। एजाजुल एहसन साहब भी मज़ाहिर अली नकवी साहब के साथ हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो दो इतलात आती हैं, गुफ्तगू होती है कि दो कैंप्स बने हुए हैं। तो जो अता बंदियाल साहब जो साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके ये हामी थे। बहुत अहम ये डेवलपमेंट है, डेवलपिंग स्टोरी है। इस पे ऑब्वियसली हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सियासत के हवाले से भी। इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, माहौल तो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बट ये हम कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टी जो है दे इंचिंग टूवर्ड्स द इलेक्शन। गुज़िश्ता रात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी अपने काफ़ी जो टिकट्स थे वो अनाउंस कर दिए। उसमें ज़्यादातर टिकट्स तो शायद उसी तरह हैं जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ अपसेट्स भी थे, उनका भी हम जिक्र करेंगे। और साथ में ये भी वाज़े हो गया कि वो सीट एडजस्टमेंट जो मुख्तलिफ जमातों के साथ जिनकी इतलात आ रही थी वो भी कुछ हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ये कड़वा घूंट हम कह सकते हैं भरना ही पड़ा है, जिसमें न सिर्फ उन्होंने उन लोगों को अकोमोडेट किया है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पीडीएम की तरफ आए थे। उन्होंने आईपीपी के साथ और पीएमएलक्यू के साथ भी सीट एडजस्टमेंट की है। एमक्यूएम से भी इस हवाले से कराची में कुछ बात हो गई है, कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुज़िश्ता रोज़ बहुत बड़ी इत्ला आई। उनको जो उनके सिंबल के हवाले से ईसीपी से मसाइल चल रहे थे, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला उनके हक़ में दे दिया। उनको अपने बैट का सिंबल वापस मिल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज ये कहा है कि आज रात तक वो भी अपने कुछ टिकट होल्डर्स जो है उनकी तफसीलात पब्लिक कर देंगे। मगर ईसीपी ने साथ में ही ये जो फैसला है इसको चैलेंज करा आज सुप्रीम कोर्ट में। रजिस्ट्रार ने कुछ एतराज़ात लगाकर वापस कर दिए, मगर ऑब्वियसली एक दफ़े ये जो इशूज़ हैं, जो एतराज़ात हैं, उनके ऊपर ईसीपी अपना रीड्राफ्ट कर लेगी पिटिशन, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब फिर सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नज़रें होंगी कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए जमात हिस्सा ले सकती है या नहीं ले सकती। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त हम कह सकते हैं मैदान में है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में कैंपेन चला रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अभी तक इस तरह की कोई ख़ास जलसे ना कर सकी है, ना कर रही है। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में वो भी शुरू कर लेंगे। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, अजमल जामी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन किया है मरियम नवाज़ खान साहिबा ने। सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट पे गहरी नज़र रखती हैं। हम प्रोग्राम उनसे शुरू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज की जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट है उसके बारे में अब तक क्या इतलात आई हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। जी मरियम नवाज साहिबा, बताइए क्या इतलात हैं। आपसे अगले दिन बात हुई थी मज़ाहिर अली नकवी साहब के इस्तीफे के हवाले से, तो आपने कहा था हम तो अक्टूबर नवंबर में एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये देर से आया है। अब आप बताएं कि आज भी जो इस्तीफा आया, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रही थी, और वाज दिस जस्ट अ बिगर सरप्राइज फॉर यू एज इट वाज फॉर अस? देखिए, जस्टिस एजाजुल एहसन का जो इस्तीफा था
یہ بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا. یعنی جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف تو ریفرنس چل رہا تھا، کارروائی چل رہی تھی، ان کو پہلے ہی آپشن دیا گیا تھا کہ آپ مستعفی ہو جائیں، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ آ جانا اور ایک ایسے جج کا جنہوں نے اگلا چیف جسٹس پاکستان بننا ہے، اور ان کے اوپر متعدد الزامات 2018 کے بعد لگتے رہے، اس سے پہلے بھی لگتے رہے، لیکن پھر جب سے پی ایم ایل این جو ہے وہ گئی اپوزیشن میں، وہ پاناما کیس میں مانیٹرنگ جج رہے، اس کے بعد ان کی جو آبزرویشنز تھیں، پھر جب پچھلے عرصے میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو بھی جسٹس اعجاز الاحسن کو، جسٹس عمر عطا بندیال کو بہت براہ راست نشانہ بنایا جاتا رہا، لیکن تب وہ اپنے پوزیشن پر ڈٹے رہے. یہ بھی اطلاع ملتی رہی کہ جسٹس مظاہر نقوی نے جب استعفے کا پہلے فیصلہ کیا تھا تو جسٹس اعجاز الاحسن نے ہی ان کو اپنے عہدے پر جو ہے وہ براجمان رہنے اور اپنے خلاف ریفرنسز کا سامنا کرنے کا مشورہ دیا تھا. لیکن دو روز پہلے جسٹس اعجاز الاحسن نے ان کے حق میں نوٹ بھی لکھا، جسٹس مظاہر نقوی کو کلین چٹ بھی دی، لیکن پھر آج خود ہی وہ بھی مستعفی ہو گئے. اور اس کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی ریفرنسز آنے کا ایک ارادہ جو ہے وہ کر لیا گیا تھا. یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی، ساتھ ہی ان کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا جائے گا، اور ان کو ہٹانے کے لیے بھی تمام تر تیاریاں مکمل تھیں. اور یہ تمام وہ اطلاعات تھی جو پہلے سے تھی. مریم صاحبہ، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. یہ اب کہ سب ان کو ہٹانے کے لیے سب تیاریاں مکمل تھیں، کس کی تیاریاں؟ دیکھیے، پی ایم ایل این مختلف موقعوں کے اوپر یہ کہتی رہی ہے کہ ان کی پوری جو جماعت تھی اس کو ڈسمینٹل کرنے میں 2018 میں عدلیہ نے کردار ادا کیا تھا، اور اس وقت سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور اعجاز الاحسن، یہ وہ تین نام ہیں جن کو بہت زیادہ لیا جاتا ہے ان کا. اور انتخابات کے بعد اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو پھر یہی بحث تھی کہ کیسے اعجاز الاحسن چیف جسٹس بن پائیں گے. تو اب اعجاز الاحسن نے آج استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ تمام تر جو اسپیکولیشن ہیں یہ آلریڈی ہی کل ہو گئی ہیں. تو اعجاز الاحسن کے خلاف جو ریفرنسز کا معاملہ تھا، ظاہر ہے کہ وہ کچھ وکلا اس پر تیاری کر رہے تھے. پاکستان بار کا بھی یہ ارادہ تھا، اور وہ مختلف موقعوں پر کہتے رہے کہ ان تمام ججز کا احتساب ہونا چاہیے. جہاں مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف فائنینشل ایلیگیشنز تھیں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئیں، اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف جو 2017-18 کے سیاسی واقعات تھے ان کی بیسس پہ کوئی شکایات جو تھیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانی تھیں. دیکھیں، ذرائع دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی کچھ فائنینشیل کرپشن کے ثبوت ہیں، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن کے جو قریبی خاندانی ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی بے ضابطگی جسٹس اعجاز الاحسن کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے تمام تر جو فائنینشیل معاملات ہیں ان کو ٹوٹلی کلیئر کر کے اپنے ریکارڈز آلریڈی سپریم کورٹ میں جمع کرا رکھے ہیں، جیسے کہ تمام ججز کا ضابطے کے مطابق جمع ہوتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں مریم صاحبہ کہ آبویسلی مظاہر علی نقوی صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، ان دونوں کا تعلق سپریم کورٹ میں جو دو واضح کیمپس نظر آتے ہیں ان میں سے ایک کیمپ سے تھا جو عطا بندیال صاحب کے قریب کیمپ تھا، عمر عطا بندیال صاحب کے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے بارے میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے تو تب ان کا تعلق بتایا جاتا ہے جو دوسرا کیمپ تھا. کیا اب جو یہ عمر عطا بندیال صاحب والا کیمپ ہے جس میں سے اب یہ دو ججز جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، آر وی ایکسپیکٹنگ مور ریزگنیشنز فرام دیٹ کیمپ؟ دیکھیے، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ شاید کل یا آنے والے دنوں میں مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں. اب جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حامی جو تمام ججز تھے ان میں جسٹس منیب اختر شامل ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں. تو اب ذرائع کا تو یہی دعویٰ ہے کہ جو یہ آگے پیچھے 2 دنوں میں ریزگنیشنز آئے ہیں تو ہم مزید ریزگنیشنز بھی آنے والے دنوں میں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ان تمام ججز کے خلاف جنہوں نے کہ پچھلے 1-2 سال کے اندر وہ تمام تر فیصلے دیے جو پولیٹیکلی بھی جن کا اثر پاکستان میں دیکھا گیا، تو ان ججز کے خلاف ریفرنسز آئیں گے یا کارروائیاں ہوں گی یا کم از کم انہیں جواب دینا ہوگا اپنے کنڈکٹ کا. تو اب ججز کی جانب سے یہی آپشن لیا جا رہا ہے کہ وہ ریزائن کرتے جا رہے ہیں. اچھا مریم صاحبہ، ویری کوئکلی، کیا یہ جو سب جس کیمپ کا ہم ذکر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کا، کیا ملٹری کورٹس کا کیس بھی انہوں نے ہی سنا تھا یا دونوں طرف کے ججز جو تھے وہ اس اوریجنل جو کیس ملٹری کورٹس کا جدھر ان کو کالعدم قرار دیا تھا وہ بھی کیا سب ان ججز نے سنا تھا؟ ایسا انہی ججز نے وہ کیس سنا تھا، اور وہ ججمنٹ آپ نے اگر پڑھا ہو تو وہ گزشتہ روز آیا، اور وہ کافی سخت ججمنٹ ہے. اور اس ججمنٹ کے اوپر کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کچھ
حلقوں میں پسند بھی نہیں کیا جا رہا. اور جسٹس منیب اختر نے وہ ججمنٹ لکھا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن بینچ کی سربراہی کر رہے تھے, جسٹس مظاہر نقوی اس بینچ کا حصہ تھے, جسٹس عائشہ ملک اس بینچ میں شامل تھیں, اور جسٹس یحییٰ آفریدی. لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ دوسرے ایک کیمپ کا حصہ ہے, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ جیسے یحییٰ آفریدی کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ان سارے ججز نے وہ ججمنٹ لکھا تھا, اور ظاہر ہے وہ اس کے کنسیکوینسز ہیں. بہت بہت شکریہ مریم صاحبہ. جی سینیٹر آصف کرمانی صاحب, سر آپ نے سنی بات پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں آپ لوگ ہم شکایت کرتے رہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی, بٹ یہاں تو جن ججز سے آپ کو شکایات ہیں وہ تو ججز بھی خود ہی استعفیٰ دے کے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عرفہ بی بی. پیشتر اس سے کہ میں آپ کے سوال کا براہ راست جواب دوں, جب سے ہم نے ہوش سنبھالی تو ہم نے سنا بھی دیکھا بھی کہ یہ جو ججز ہوتے ہیں, جو انصاف کی کرسی پر لوگ بیٹھتے ہیں, یہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں, کہ ہم نے یہی سنا تھا کہ وہ نہ تو صبح عدالت لگانے سے پہلے اخبار کا مطالعہ کرتے تھے, پرانے ججز کی بات کر رہا ہوں 40s 50s, اور نہ ہی وہ سوشلائز. سر ذرا وقت کم ہے, اگر آپ ابھی آ جائیں. ہماری تاریخ میں تو جوڈیشری کی نا بڑی لمبی کہانی ہے, تو اگر آپ پریزنٹ پہ ہی آ جائیں تو ذرا جلدی بات ہو جائے گی. تو آپ مجھے پابند کریں گی تو پھر میں چپ کر جاتا ہوں, آپ پھر ان سے دوسرے گیسٹ سے بات کر لیں. آپ نے تو ہمارے پہ ملبہ ڈال دیا نا پکڑ کے, تو آپ مجھے اس کو دفاع تو بھی کرنے دیں نا, یہ تو نہ کریں. اچھا سر, ناراض نہ ہونا, آپ شو میں آئے ہیں, میں سوال کر رہی ہوں, آپ جواب دیں. آپ نے مجھے روک دیا. میں روک نہیں رہی سر, میرا صرف ریکویسٹ یہ تھی کہ اگر آپ جلدی جواب دے لیں, بیکاز باقی بھی گیسٹ ہیں. دیٹس آل آئی سیڈ. ایسی کوئی بات میں نے نہیں کی کہ آپ اتنا ناراض ہو جائیں. آپ پہلے دوسرے گیسٹ سے پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے سر, میں ان سے پوچھ لیتی ہوں. جی ولید اقبال صاحب, سینیٹر پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا وہ شو. سر یہ بتائیں کہ یہ جو اب معاملہ ہوا ہے, ججز نے ریزائن دیا ہے, ڈو یو تھنک اٹ امپیکٹس یور کیسز؟ کیونکہ آبویسلی جو ایک ڈویژن نظر آ رہا تھا سپریم کورٹ میں, وہ تو لائن ڈرا ہوئی تھی. جی یہ تھوڑا سا قبل از وقت ہے کچھ کہنا کہ جی ہمارے کیسز پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن یہ خاصی حیرت انگیز بات ہے. میں آپ کو اپنے رائے دے دیتا ہوں, کیونکہ ابھی یہ خبر آئی ہے کچھ دیر پہلے ہی, مجھے تو کچھ دیر پہلے ہی اطلاع ہوئی ہے آپ کے پروگرام کے آنے سے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی غالباً یہ خبر تو, اور تھوڑی سی مجھے آنے میں ڈیلے بھی اسی وجہ سے ہوئی, اور میں آپ کی کچھ ابتدائی باتیں نہیں سن سکا. لیکن مجھے حیرت انگیز میں اس لیے کہوں گا, اور میں اس کو تشویشناک بھی کہوں گا, کیونکہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے جج, دیکھیں 2 ججز کے ریزگنیشن اتفاق سے بیک ٹو بیک, ایک کل اور ایک آج, وہ تو ایک درست بات ہے, لیکن ان کے سچویشنز دونوں کے جہاں تک میں نظر آتے ہیں وہ مختلف ہیں. کیونکہ جنہوں نے کل ریزائن کیا جسٹس نقوی نے, وہ تو سامنا کر رہے تھے ایک ریفرنس. جی وہ ہم نے بات کی, وہ تو فائنینشیل کرپشن کا تھا. نہیں اس پہ اب کوئی ہم فیصلہ تو نہیں صادر کر سکتے, لیکن ان پہ الزام تھا, ایک ریفرنس انڈر زیر غور تھا. تو اور یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جب سے یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا تصور 73 کے آئین میں آیا ہے, یہ ایک روایت تو چلتی آئی ہے کہ کچھ جج صاحبان, اور اس میں کافی مثالیں ہیں, کہ بجائے فیس کرنے کے ریفرنس کے, اور بے شک ریفرنس صحیح ہو غلط ہو, وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. وہ تو ایک طرف ہے, وہ تو ایک طرف ہے. لیکن جسٹس اعجاز الاحسن پہ تو اس طرح کی کوئی وہ نہیں تھی ریفرنس پینڈنگ, پہلی بات. اور دوسری یہ ایک بات کا آ رہا ہے کہ ان کی اور کوئی موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی آپس میں کوئی تلخ کلامی یا کوئی خط و کتابت ہوئی ہے. میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا ٹی وی پہ, ایک لائر بتا رہے تھے پچھلے چند دنوں میں شاید کوئی جس سے کوئی تلخ ان کے آپس کی کوئی انٹریکشن کا ملتا ہے کوئی اشارہ. تو لیکن حیرت اس لیے بھی ہے کیونکہ چند مہینوں کے بعد انہوں نے پاکستان کا چیف جسٹس ہی بن جانا تھا. جی بالکل. تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ حیرت انگیز اور تشویشناک بات ہے, اور تھوڑی سی پراسرار بھی لگ رہی ہے فی الحال. اب آنے والے وقت میں شاید تھوڑی اور تفصیلات سامنے آئیں, لیکن فی الحال میں, اور آگے آپ اب کرمانی صاحب کے پاس چلے جائیں تاکہ میں بھی مزید کچھ سوچ لوں اس بارے میں. We have lost کرمانی صاحب. جی اجمل جامی صاحب, سر
آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ میں تو لگ رہا ہے کہ ایک تو ملک میں سیاست چل رہی ہے، دوسری طرف جو سپریم کورٹ کی سیاست ہے وہ بھی جس کو کہتے ہیں نا وہاں بھی ٹیمپریچرز ریز ہو رہے ہیں انسٹیڈ آف کمنگ ڈاؤن. بہت شکریہ عارفہ آپ کا. سینٹر صاحب کو میں سلام پیش کروں گا. یہ ابھی ولی صاحب فرما رہے تھے نا کہ پراسرار صورتحال لگ رہی ہے. نہ تو جوڈیشل منظرنامہ پی ٹی آئی کے عروج اور ان کی حکومت میں پراسرار تھا اور نہ اب یہ پراسرار ہے. یہ صرف کہنے کی حد تک پراسراریت ہے، سب نظر آ رہا ہے، سب دکھ رہا ہے. دوسری بات جو ابھی ہو رہی ہے، جو آپ نے دیکھا دوسرے اہم ترین جج کا استعفیٰ ہے، بلکہ سب سے اہم ترین جج کا استعفیٰ ہے جسٹس اعجاز الحسن کا، تو یہ ہاؤس آف کارڈز کی مجھے یاد آ گئی. آپ وہ سارا ہاؤس آف کارڈز جو ہم نے سیریز کی صورت میں دیکھ رکھا ہے صحافت کے اور سیاست کے طالب علموں نے، ان کے لیے یہ ان ریئل ہاؤس آف کارڈز جو ہے نا وہ پاکستان کی پچھلے 4-5 سال کی سیاسی یا جو جوڈیشری کی ہسٹری ہے اس میں ہمیں پریکٹیکلی دیکھنے کو مل رہا ہے. ایک ایک کردار، ایک ایک واقعہ مین وان ویسے ہی انفولڈ ہو رہا ہے. رہ گی بات جو کرمانی صاحب بات کر رہے تھے کہ ججز کیسے ہوا کرتے تھے، اخبار نہیں پڑھتے تھے اور کتنے ماشاءاللہ پوتر ہوا کرتے تھے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضور ججز کی جتنی بھی اچھی ان کے کردار رہے ہوں یا جیسی بھی تعریف رہی ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بغیر اس کا ذکر نامکمل رہے گا. کئی ایک واقعہ تھے جو میں نے سنانا چاہ رہا تھا. ابھی ایک اطلاع یہ ملی کہ چند روز پہلے کچھ سابق جج صاحبان کا کچھ موجودہ جج صاحبان کے ساتھ جڑواں شہروں میں ایک اکٹھ ہوا تھا چند روز پہلے جب جسٹس منیب والا واقعہ پیش آیا. اس میں یہ غالباً طے ہوا تھا کہ اگر ایسا ہوا جسٹس منیب والا جو استعفیٰ ہے تو پھر جسٹس اعجاز بھی مستعفی ہوں گے. مظاہر علی نقوی صاحب والا جی دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ماضی میں جسٹس اقبال حمید الرحمان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، آپ کو یاد ہوگا غیر قانونی بھرتیوں کا ایک الزام ان پہ لگا تھا اینڈ ہی اسٹیپ ڈاؤن. ان کے مستعفی ہونے کے بعد ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی نہیں ہوئی تھی کیونکہ مستعفی ہو گئے. بٹ دس از سم تھنگ نیو کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی مستعفی ہوئے، ریفرنس تھا ان کے خلاف، اس کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جاری رہے گی. انہیں نوٹیفیکیشن بھی سینڈ کیا گیا کہ اس میں وہ اپیئر ہو. میاں داؤد ایڈوکیٹ ہیں لاہور سے، ہی از پرسوئنگ دیٹ ویری کیس اگینسٹ جسٹس مظاہر اکبر نقوی. سو واز دا کیس ود جسٹس اعجاز. ایز فار ایز جسٹس اعجاز الحسن یا جسٹس منیب از کنسرنڈ، تو جو بحثیت صحافی ہم نے ان کا اوورال کنڈکٹ دیکھا یا اوورال جو ان کے فائنینشیل ایشوز دیکھے، ان کی جو ریسپونڈنس جو ہے اس پہ بات تو ہو سکتی ہے ان کے فیصلوں پہ، لیکن کوئی ذاتی یا معاشی طور پر دو جج صاحبان جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز کے بارے میں کوئی خاطر خواہ معلومات یا خاطر خواہ کوئی سوالیہ نشان نہیں تھے. بٹ یہ جو ابھی مریم نے بات کی نا، یہ آپ پوچھ رہی تھی 2017-18 کے کیسز میں ان کی جو انوالومنٹ تھی، پروبیبلی اس کے بیس پہ ریفرنس آ رہا ہے. نو، جو جسٹس اعجاز کے اوپر ریفرنس ایک جس کی تیاری ایک وکیل صاحب کر رہے ہیں اسی جڑواں شہروں میں ہی 150-200 صفحوں کی وہ درخواست ہے جس میں نہ صرف ان نکات اٹھائے گئے ہیں بلکہ کسی دور میں کسی کمپنی کے وہ وکیل رہے اور اللیجڈلی وہ جب جج تھے تو اسی کمپنی کو شاید ان کے کسی فیصلے سے فیور بھی ملی. سو کانٹینٹ از پریٹی مچ دیئر ان دیٹ ویری پلی جو کہ شاید ریفرنس کی صورت میں آ جاتی. یہاں یہ لگا کہ ایک تو وہ لائک مائنڈیڈ سیٹ اپ نے کوئی ڈیسیژن کیا اور وہ اس استعفے کے بعد دوسرے بھی استعفی ہو گئے اور دوسری مستعفی ہو گئے. اس کی اپروچ یہی تھی ان سب کی کہ شاید مستعفی ہونے سے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی سے وہ بچ جائیں. لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے مستعفی ہونے کے بعد جو فیصلہ ہوا اس کے بعد لگ رہا ہے کہ نو اٹس ناٹ گنا اینڈ سون، بلکہ یہ کہانی لمبی چلے گی. اس سے پولیٹیکل مائلیج جو اجمل جامی صاحب، میں اگر یہاں آپ کو انٹرپٹ کر سکوں سر، تو بیسکلی آپ کو یہ بات کوئنسیڈنس نہیں لگتی کہ صرف ایک سائڈ کے جو ججز ہیں سارے الزامات اور ساری گڑبڑ انہوں نے ہی کی ہے؟ The difference is کہ ایسے الزامات اس دور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی لگے but he survived. He managed to survive. He prevailed. Rightly or wrongly یہ تاریخ فیصلہ کرے گی. تو سر یہی تو میں آپ سے سوال پوچھوں نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی جو الزامات تھے سر وہ ان کی ایک سیاسی نوعیت تھی نا؟ بالکل، کیونکہ ان الزامات کو پولیٹیکلی ٹو کیا گیا تھا، پولیٹیکلی پریس کانفرنسز کی گئی تھی، پولیٹیکلی ایڈوائزرز نے اس کے اوپر آ کے اسٹیٹمنٹس دی تھی. رائٹ ناؤ who is the political party who is pursuing the case against Justice Muzahir Ali Akbar Naqvi? It's an ordinary or relatively lesser known advocate who belongs from Lahore, Mian Daud, جو کہ اس کو پلی کر رہے ہیں، اس کو کیس کو دیکھ رہے ہیں.
اسی طرح سے جسٹس اعجاز والا جو واقعہ اس میں بھی ابھی تک وہ وکیل صاحب کو تو سامنے نہیں، ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے معلومات اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی پولیٹیکل نوعیت کا ریفرنس نہیں ہونا تھا، بلکہ پرٹیننٹ کیوریز یا سوال ان کے اوپر اٹھنے تھے، ان کے کانڈکٹ کے اوپر، چاہے وہ فائنینشیل ہو یا کسی کیس کے حوالے سے ہو. سو ڈفرینس تو ہے، لیکن آبویسلی اگر یہ مظاہرہ نقوی کے خلاف کاروائی کے اوپر جسٹس اعجاز الاحسن اختلافی نوٹ لکھتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں یا اس طریقہ کار سے ایگری نہیں کرتے، تو دیٹ اٹ سیلف اسپیکس والیوم کہ ہی اسٹینڈز ویئر. اور وہ اپنا لائک مائنڈ ہونا تو ہمارے جوڈیشری پچھلے 5-6 سالوں سے ہر سٹیپ پہ ثابت کرتی جا رہی ہے، چاہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کا دور ہو جہاں پہ ہم خیال بینچز بنا کرتے تھے، یا ابھی کا دور ہو کہ اگر ایک جج پہ افتاد ہے تو دوسرے نے بھی استعفیٰ دے دیا. تو میرے لیے تو یہ زیادہ حیران کن صورتحال نہیں بلکہ ہاؤس آف کارڈز انفولڈ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بھی رائٹ بیک اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب سے اور اجمل جامی صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے. ولید صاحب، آپ لوگوں کو گزشتہ روز اچھی خبر ملی کہ بلہ مل گیا ہے. آج الیکشن کمیشن نے زیادہ دیر برین سٹارمنگ نہیں کی، انہوں نے کہا ہم سوچیں گے، ہم میٹنگ کریں گے، بٹ پٹیشن بھی پہنچ گئی ود ان دا ڈے. سو کلیئرلی آپ کے ابھی وہ کہتے ہیں نا امتحان، کیا ابھی عشق کے امتحان، اور بھی آپ کو میں پروگرام اینڈ ہو جائے تو ہم کوئی ٹیوشن وغیرہ ارینج کر لیں کلام اقبال کے اوپر. سر اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، ہم سیاست سمجھنے وہی بڑی بات ہے، بٹ یو نو پرابلمز. اقبال کے اوپر ٹیوشن ارینج کرنی ہے تو پھر تو بات ختم ہوگی. نہیں وہ مجھے دینے کی بات کرے، وہ مجھے دینے کی بات کرے. میری اردو کمزور ہے نا، ان کو پتہ چل گیا. یہ بالکل مجھے صبح بھی آج یہ بات پوچھی جا رہی تھی تو میں نے کہا کہ جی اپیل کرنا تو حق ہے ایسے کسی بھی فریق کا جو کہ جس کے حق میں فیصلہ نہ آئے، لیکن ایک پیٹرن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے. میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں ہمارے سائڈ سے، کہ ہمیں ایک طرف تو سیاسی طور پہ حریف تو ملے ہی ہوئے ہیں، پی ڈی ایم کی ساری پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی الیکشن کریں یا علیحدہ سے کریں. دوسرا انہوں نے بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک حریف یا ایک اپوننٹ یا ایک ایڈورسری کا جو ہے وہ کردار اپنایا ہوا ہے. تو یہ تو بعید نہیں تھا کوئی، کیونکہ کچھ تو لوگ توقع کر رہے تھے کہ اس کے بعد وہ نہیں کریں گے. اس کے بعد وہ نہیں کریں گے. کورٹ نے بھی فیصلہ اگر ای سی پی کے حق میں دے دیا تو آپ لوگوں کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو بات ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی تو بالکل 1 صفحے کا آرڈر ہی آیا ہوا ہے، 1-2 صفحے کا، تو اس میں تو کوئی تفصیلات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تفصیلات اور وجوہات جو ہیں وہ ہم بعد میں دیں گے. تو اور ہو سکتا ہے چند روز میں وہ آ جائیں، جب پہ سپریم کورٹ اس پہ غور کر رہا ہو تو اس سے زیادہ ویزیبلٹی بھی آ جائے گی. لیکن جو گفتگو اور جو بحث وہاں ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ ایک تو اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ کرنے کا. الیکشنز ایکٹ کے کچھ ایسے سیکشنز ہیں 208, 9 اور 15 اور اس طرح سے. اور دوسرا بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں، ایک بنیادی حق جو آئین جس کا وعدہ کرتا ہے وہ آرٹیکل 17 میں ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو سیاسی سرگرمی کے لیے سیاسی جماعت کو اسٹیبلش کرنا اور اس کو پھر آگے فروغ دینا. تو اس کے پیش نظر یہ آبزرو بھی کورٹ نے کیا اور ہمارے بہاف پہ آرگیو بھی ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کو، اور خاص طور پہ ایک بڑی اسٹیبلش سیاسی جماعت کو، اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنا اس کو تقریباً غیر فعال بنانے کے مترادف ہے. تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ ایک تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے. اور ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا، بائی دا وے میں نہیں کہہ رہا، یہ پلڈیٹ کے جو سربراہ ہیں محبوب صاحب، آپ کے شو میں بھی شاید آتے رہے ہوں، انہوں نے بھی ایک تبصرہ کیا تھا کہ جو ہماری سیاسی تاریخ ہے اور الیکشن کے قوانین کی تاریخ ہے اس میں کبھی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس قسم کی اسکروٹنی کسی سیاسی جماعت کی انٹرنل الیکشن کی نہیں. احمد بلال محبوب صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی سیاسی جماعت کی جو اپنی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں الیکشن کا اتنا واضح اور تفصیلی ذکر ہے جو باقی جماعتوں میں نہیں ہے. سو دا یارڈ اسٹک آن وچ دی ای سی پی از ججنگ یو از یور اون کانسٹیٹیوشن، جو باقی کانسٹیٹیوشن سے فرق ہے جماعتوں کی. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے احمد بلال محبوب صاحب کی بات کی تو میں بھی انہیں کو کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. بہرحال جی میں نے جو ان کا تبصرہ پڑھا تھا اور آپ کے اخبار میں آیا تھا اس میں انہوں نے محض یہ کہا تھا کہ جی اس قسم کی اسکروٹنی کسی انٹر پارٹی الیکشن کی پاکستان کی تاریخ میں اور الیکشن کے قوانین کی تاریخ میں نہیں ہوئی.
تو وہ ایک اور اس کے بارے میں یہ ہمیں یہ مجھے پراسرار بات یہ نہیں لگتی تو اس کے علاوہ ہماری جو تشریح ہے الیکشنز ایکٹ کی بھی اور آرٹیکل 17 جو آئین کا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا لی پشاور ہائی کورٹ نے اس کو اپنا لیا ہے. I get your point sir but the issue still remains کہ اگر الیکشن سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا ای سی پی کے حق میں چلا جاتا ہے تو آپ کی مسائل تو بڑھ جائیں گے. آپ لوگ کہتے تو رہتے ہیں ہمارے پاس آپشن بی بھی ہے سی بھی ہے ڈی بھی ہے بٹ ہم نے کوئی میدان چھوڑنا نہیں ہے اس کی تو اس میں تو کوئی بات نہیں. میں آپ کو کہہ چکا ہوں میں نے وہی اپنایا آرگیومنٹ بھی اور وہ اصول بھی جو پشاور ہائی کورٹ میں پیش بھی ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کے فیصلے میں بھی آئے گا کہ ایک پارٹی کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنا. میں عرض کر رہا ہوں کہ پشاور ایک پارٹی کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنا جو ہے وہ اس کو غیر فعال بنانے کے مترادف ہے اور اس کے آرٹیکل 17 کے جو بنیادی حق ہے اس کی نفی ہے. تو توقع یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اپہولڈ کرے گی سپریم کورٹ اس کو اپہولڈ کرے گی اور بہتر ہوتا کہ وہ اپیل نہ کرتے. میری عرض یہ ہے کہ بہتر ہوتا کہ وہ بیک آف کر جاتے ای سی پی چھوڑ دیتے یہاں پہ. اس سے بھی نظر آتا ہے اس سے بھی نظر آتا ہے اس سے بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو اور اس کا پیچھا کر رہے ہیں اس کا تعاقب کر رہے ہیں. اچھا سر جی جامی صاحب سر آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو بدلہ واپس دے گی؟ نہیں مجھے تو بڑی امید ہے کیونکہ قاضی جسٹس چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جس نے ٹیک اپ کرنا ہے کل. مجھے کبھی امید ہے کہ وہ ان تمام آرٹیکلز اور ان کی تشریحات جن کا ذکر ولید اقبال صاحب کر رہے ہیں ان کی روشنی میں انہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرے گا سپریم کورٹ. اگر نہیں بھی کرتا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو ہم اپنے تجزیوں میں ایک عرصے سے بار بار کہہ کے تھک گئے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ ان کے خلاف کیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا تو اس میں خاص دن دیے گئے تھے چند ہفتے دیے گئے تھے بجائے اس کے کہ آپ کنفرنٹیشن کے موڈ میں یا انہیں چیلنج کرنے کے موڈ میں جاتے. یو ہیڈ این آپشن کہ آپ اسے ریکٹیفائی کر کے دوبارہ پرسو کر لیتے وہاں ہی بات ختم ہو جاتی. اس کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوتی. لیٹ سے اگر بلے کا نشان ختم بھی ہو جاتا ہے تو دس از ناٹ این اینڈ فار پی ٹی آئی بیکاز ماضی میں اگر آپ کو یاد ہوگا کالعدم جماعت الدعویٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا بٹ دے ڈیڈ. انہوں نے ایک چھوٹی سی غیر معروف سی جماعت جو کہ رجسٹرڈ تھی ود دا سمبل اس کے ساتھ الحاق کر کے یا ایڈجسٹمنٹ کر کے تو اس سمبل سے اپنے کینڈیڈیٹس فیل کیے تھے. یہ جو پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ ارادہ ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہم اسے 3-4 ہفتے پہلے جب سے یہ ایشو ریز ہوا تھا تو آلٹرنیٹو کے اوپر ان کی پلان بی یا سی کیا تھی ہم اپنے ترجیح میں یہ پلان بی سی ماضی میں ہوئی ایک مثال کی صورت میں پیش کر رہے تھے. کسی چھوٹی 175 رجسٹرڈ جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کسی ایک کے ساتھ جو غیر معروف اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے تو وہ ایک سمبل پورے کینڈیڈیٹس کو مل جائے گا. ادروائز دیر ول بی اے پرابلم کیونکہ اگر آزاد حیثیت میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار میدان میں اترے گا تو ہر آزاد امیدوار کو ایک مختلف سائن ملے گا جو پرابلم کر سکتا ہے کیونکہ ہر حلقے میں ایک سے زائد آزاد امیدوار قسمت آزمائی کرتے ہیں. یہ ان کے اپنے ہاں پرابلمز نہیں تکنیکی طور پر کنفرنٹریشن کی اور جو بار بار ولید اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سائیڈ لائن کر کے سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے تو بساد احترام سر بالکل آپ کی مقبولیت آپ کا جو آئینی جمہوری حقوق ہے اس کا احترام اور اس کے ہم حق میں بات بھی کریں گے بٹ سر یہ ذمہ دار بھی پاکستان تحریک انصاف شاید خود ہے باقی عناصر کی نسبت. وجہ یہ ہے کہ who was the one جو یہ کہتا تھا کہ جی جامی صاحب سوری بریک لینا ہے یا مجھے اگر آپ اجازت دیں. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ولید اقبال صاحب سے اور اجمل جامی صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے. جی جامی صاحب پی ایم ایل این کے ٹکٹس اناؤنس ہو گئے سر. obviously I think ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کچھ سرپرائزز تھے بہت کم مگر کچھ بہت بڑے سرپرائزز تھے. Definitely I'm not surprised. This is how PMLN does. یہ ایک تو موروثیت کی تائید کی انہوں نے اپنے ٹکٹ اپنے بچوں کی ٹکٹ اپنے بھائی کی ٹکٹ یا اپنی بہن کی ٹکٹ اس کو سیکیور کیا. کئی بڑے نام چودھری جعفر اقبال کی جگہ جن صاحب کو ٹکٹ دی گئی اب ایوری ون نوز کہ اس کی کیا ریزنز بنی ہیں. کئی طلال چودھری ابھی رہ گئے ہیں دانل عزیز ابھی رہ گئے ہیں وہاں پہ ان کو ٹکٹس نہیں ملی ہیں اور ریزن سب کے سامنے ہے. تو آئی ایم ناٹ شاکڈ ایٹ آل. پی ایم ایل این ہمیشہ سے ہی
جب وہ آئے کرتے ہیں ٹو دی پار تو وہ اسی طرح کی کوئی ٹکٹ ایلوکیشن کرتے ہیں جس میں میجر جو 3 فیکٹرز ہوتے ہیں وہ آبویسلی جو شریف برادران کے ساتھ کسی کینڈیڈیٹ کی ذاتی تعلق ہے یا پار کوریڈورز میں جو ایکسیس ہے، اور تیسرا فائنینشلی کتنا ساؤنڈ اور اسٹرانگ ہے. سنگل آؤٹ کی جو بات کی تھی ولی صاحب نے، اس پہ ایک جملہ رہ گیا تو ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ بات کر لیجئے گا. انفارچونیٹلی ولی صاحب بحیثیت پاکستانی مجھے دکھ ہے کہ جب سیاستدانوں کو مل بیٹھنے کا وقت آیا تو تب ہماری مقبول قیادت یہ کہتی رہی کہ ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، حالانکہ ہماری ہی قیادت ان دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھی جنہوں نے سینکڑوں پاکستانیوں کا قتل عام کیا تھا. تو انفارچونیٹلی آپ ہوں یا کوئی اور ہو، یہ آپس میں مل بیٹھنے کو تو تیار نہیں ہوتے، کہیں اور مل بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں. اس لیے جب ایک فریق کسی اور سے ملتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جب آپ کسی اور سے ملتے ہیں دوسرے فریق کو تکلیف ہوتی ہے. آئی وش کہ بلاول بھٹو زرداری آپ اس کی سیاست سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں. ایک نوجوان جو ہے وہ ہمارے بزرگ رہنماؤں کو ریسنٹلی کچھ سکھا رہا ہے، کنفرنٹیشن کی سیاست نہیں کر رہا، مل بیٹھنے کی بات کر رہا ہے، 10 پوائنٹس کا ایجنڈا دے رہا ہے، اور ان بزرگوں کو سکھا رہا ہے کہ یار یہ سیاست کے نئے پیمانے ہیں، یہ نئے زاویے ہیں، چاہے آپ اس کی سیاست سے اختلاف ہو یا نہ ہو. اس سب کی توقع مجھے نواز شریف صاحب سے تھی، عمران خان صاحب سے تھی، زرداری صاحب سے تھی، شہباز شریف صاحب سے تھی، بٹ دیکھنے کو نہیں ملی. کاش ایسا ہوتا، یہ سیاستدان آپس میں مل بیٹھتے تو آج ہم یہاں پہ کسی اور سینیریو کو ڈسکس کر رہے ہوتے، لیکن کہیں اور مل بیٹھنے کو جب ترجیح دیں گے تو پھر وہی شکایات ہوں گی جس کا آپ اظہار ابھی فرما رہے ہیں. جی ولید صاحب، آپ لوگوں کا قصور ہے سب. ہاں، یہ کہنا آسان ہوتا ہے جی. میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے جنرل الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہوا ہے، میں پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہوں. میں آپ کس طرح ایکسپلین کروں، پی ٹی آئی کا جو سارا ووٹر بیس ہے نا جی، اور پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے، اس کا ایک بہت سگنیفیکنٹ حصہ جو ہے وہ اس ہی سوچ کی نمائندگی کرتا ہے کہ جی ہم ان سے مختلف ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اور اگر ہم اس ٹریک پہ چلے جائیں تو ہماری پھر ہم تیسری قوت کے طور پہ جمہوری طریقے سے سامنے آئے تھے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان دونوں سے باقی دونوں پارٹیوں سے لوگ جو تھے ان کا ٹریک ریکارڈ ان کے سامنے تھا اور ان کے کرتوت ان کے سامنے تھے. ٹھیک ہے، الگ بات ہے کہ ہمارا نظام عدل ایسا ہے کہ کچھ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کس نے کس طرح کے فلیٹس اور کس طرح کے مینشنز اور محل اور نارمنڈی میں اور سری میں اور چینی والے اور پاپڑی والے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا جی، بٹ ایک سیاسی کلاس اور اس کے کرتوت سے ہم نے اپنے آپ کو مختلف دکھا کے، اور اب اس کی بیس پہ ہم جو ہیں کھڑے ہوئے، اس بیس کو ہم آپ پاش کر دیں اس طرح کی کر کے کہ جی ہم ان کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لیں گے، اور یہ ایک الگ وہ لیکن نہیں، بات ساری ہے، بات ساری ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور میرے خیال میں پہلے بھی ہمارا موقف اس سے مختلف نہیں تھا، کہ یہ پاکستان کا جو آئینی سٹرکچر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سسٹم چلے. اور اس وقت اور پچھلے 1-1.5 سال سے نظر یہی آ رہا ہے، اور آج بھی اسی سلسلے کی کڑی نظر آ رہی ہے ہم کو. دیکھیں نا جی، عدلیہ میں پی ٹی آئی نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز نہیں بٹھائے ہوئے، لیکن لگ رہا ہے نا کہ ایک بحران پیدا ہو رہا ہے ہر طرح کا. میں سمجھ رہا ہوں، میری رائے میں پاکستان کا آئینی کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر یا آئینی ڈھانچہ از انڈر اٹیک. اور مجھے نہیں، بدقسمتی سے مجھے نہیں محسوس ہو رہا، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ایک مستحکم اور پرامن اور خوشحال پاکستان اس قسم کے حالات میں نہیں دیکھ پا رہا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اور جامع لیے وقت نکالا. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.